Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine बेटा आज हम रीडर की रीडिंग करेंगे. गुलिस्तान सादी बेटा अपना रीडर निकाल लीजिए और पेंसिल्स भी बेटा ले लीजिए साथ. बेटा अपना रीडर निकालिए. पेज नंबर 41. आज हम बेटा रीडिंग करेंगे हातिम ताई और लकड़हारा की. हैंड रेस बेटा कीजिए. जी ज़ैनब बेटा. हातिम ताई और लकड़हारा. 8 से 3 सेंटरों बरस पहले अरब के एक कबीले तय में हातिम नामी शख्स पैदा हुआ. वो इतना सखी था कि उसकी सखावत से किस्से दुनिया भर में मशहूर हुए. उसके दरवाजे पर जो शख्स भी आया अपनी जरूरत पूरी करके गया. कहते हैं उसे अपने एक घोड़े से बहुत प्यार था. घोड़े ने अपने मालिक का वफादार था. एक रोज आधी रात में के करीब उसके घर में चंद मेहमान आ गए. इत्तेफाक की बात के उस वक़्त तो हातिम के पास अपने मेहमानों की दावत के लिए कुछ नहीं था और रात के वक़्त इसका इंतजार भी बहुत मुश्किल था. हातिम ताई ने अपने पसंदीदा घोड़ा ज़िबा करके मेहमानों की दावत कर डाली और मेहमान नवाजी की लाज रख ली. एक दफा उसने टीचर और कोई नहीं है जी और भी है. इकरा भी और भी बच्चे हैं. क्यों टीचर वो तो लगता है क्लास ही नहीं ले रही. हमारे साथ कर रही. आज से सैकड़ों बरस पहले अरब के एक कबीले, आपको पता है ना, जैसे हमने पहले भी कहानियों में पढ़ा है कि तय कबीले का जो सरदार था वो हातिम था. ठीक है, तय कबीले में ये पैदा हुआ था. और हातिम जो है पूरी दुनिया में किस वजह से ज़ैनब मशहूर था? हातिम ताई पूरी दुनिया में हातिम ताई किस वजह से मशहूर था? अपनी सखावत के किस्सों की वजह से मशहूर था. ठीक है, उसके दरवाजे पर जो भी शख्स आता था ना वो अपनी ज़रूरत पूरी करके जाता था. यानी हातिम ताई हर हाल में जो भी ज़रूरतमंद आता था उसकी ज़रूरत पूरी करके उसको भेजता था. हातिम ताई के पास एक बहुत ही प्यारा घोड़ा था और वो घोड़ा उसका बहुत वफादार भी था और वो उससे बहुत प्यार भी करता था. एक दफ़ा क्या हुआ कि आधी रात को, ज़ैनब बी अटेंटिव बेटा, आधी रात को उसके घर में चंद मेहमान आए. उस वक्त क्या इत्तेफाक था कि मेहमान की दावत के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं था. रात के वक्त ही खाने पीने का इंतजाम करना भी उस टाइम मुश्किल था उसके लिए. हातिम ने क्या किया, अपना जो वो पसंदीदा घोड़ा था उसको ही ज़िबा करके ना मेहमानों की दावत कर डाली, यानी खाना बना के. अब जी ज़ैनब आगे बढ़ें. 40 ऊंट ज़िबा किए गए. एक दफा उसने अरब के दूसरों की दावत की.
سرداروں کی دعوت کی. اس روز 40 گھوڑے 40 اونٹ ذبح کیے گئے. دعوت ختم ہوئی. سردار آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے. گفتگو حاتم طائی کی سخاوت کے متعلق ہونے گئی. ایک سردار نے کہا حاتم جیسا فراخ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا. کیوں نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے. دوسرے سردار نے کہا. چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے اپنے آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان دیکھا سنا تھا. حاتم کافی دور کافی دیر سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا. بہت زیادہ مال و دولت لڑانے کا نام سخاوت نہیں. میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فوائد کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے. فوائد نہیں ہے بیٹے، فائدے لکھا ہوا ہے، جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، دھیان سے بیٹا. کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے. میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا. جناب پہلے یہ تو کروا دیں. ہاں جی، اب آپ سے پہلے میں نے کوشچننگ کرنی ہے. حاتم نے پھر بتائیے جو ایک دفعہ دعوت کی تھی تو کن کی دعوت کی گئی تھی؟ پیراگراف میں یہ سب سے پہلے والے میں کہ دوسرے والے میں؟ سیکنڈ میں. سرداروں. ہاں جی، عرب کے سرداروں کی دعوت کی تھی اور اس روز کتنے اونٹ ذبح کیے گئے تھے؟ 40 اونٹ ذبح کیے گئے تھے. اور جی یہ دعوت جو ہے بہت مشہور تھی. سرداروں نے نا پھر آپس میں نا باتیں کرنی شروع کر دی. انہوں نے آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں حاتم طائی کے متعلق کہ حاتم طائی جیسا ہم نے سخی اور فراخ بھی بڑے دل والا، فراخ بھی کہتے ہیں بڑے دل والا، ہم نے آج تک نہیں دیکھا. پھر کسی ایک سردار نے نا حاتم سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کوئی عظیم انسان دیکھا یا سنا ہے؟ تو حاتم نے اپنا سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر نہ تھوڑی دیر بعد نہ مسکرا کر بولا بہت سوچ کے. اس نے کہا بہت زیادہ مال و دولت لٹانے کا نام نہ سخاوت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک سخی انسان اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے بھی کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے. یعنی آپ کو کسی چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہو اور آپ کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی کا احسان لینا ہو. وہ کہتے ہیں مجھے وہ والا عظیم انسان جو ہے وہ ہے جو اپنے بڑے فائدے کے لیے کسی کا بھی چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی نہ لے. اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص دیکھا تھا جس کا دل میرے دل سے بھی بہت بڑا تھا. اب آگے پڑھیے. وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوگا. سرداروں نے بلک آواز کہا. نہیں دوستوں ایسی کوئی بات نہیں. حاتم طائی نے جواب دیا
وہ تو ایک غریب لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے اپنے میزبان کو دیکھا تو حاتم نے کہا کہ ایک روز میں نے اس سارے شہر کی دعوت کی مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا بھاری گٹرا اٹھا رکھا تھا، جس کے بوجھ سے اس کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اگلا پیج کیجیے۔ اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا، انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے۔ لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے۔ مگر بابا جی، آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غیرت مند لکڑہارے نے مسکرا کر پوچھا، آپ کے شہر میں حاتم طائی رہتا ہے، وہ سینکڑوں انسان بیٹا یہ پہلے بھی آپ نے لفظ پڑھا، سینکڑوں ویسے وہ ہوتے کتنے ہیں؟ سینکڑوں بیٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے، آپ اس کے دروازے آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سن کر اس غیرت مند لکڑہارے کو غرور کر مجھے دیکھا اور بڑی بے نیازی سے کہا، حاتم کے 2 ہاتھ ہیں، خدا نے مجھے بھی 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کھاؤں، کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھا لوں۔ سب سردار حیران ہو کر حاتم کو دیکھنے لگے۔
تو حاتم نے کہا وہ غریب انسان مجھ سے بڑے دل کا مالک ہے. سبق: دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ اور رزق کمانا باعث عزت ہے. ہاں جی. اب جی جب وہ سرداروں نے اس کو پوچھا کہ بتاؤ وہ شخص کون تھا، اس نے وہ سب نا اندازے لگانے شروع ہو گئے کہ وہ ضرور کوئی نا ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہوگا. سرداروں نے جب ایک آواز میں کہا کہ ہاں وہ ضرور اس کے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہوگا، تو اس نے حاتم نے کہا نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو ایک غریب لکڑہارا تھا. تمام سردار ایک دم حیرت سے نا حاتم تائی کو دیکھنے شروع ہو گئے اور اس نے کہا کہ مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد جب میں دعوت کے لیے جنگل میں نکل گیا تھا، حاتم تائی بتا رہا تھا، تو اس نے کہا وہاں میں نے نا ایک بوڑھے شخص کو دیکھا. اس نے اپنے سر پر نا لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا اٹھا رکھا تھا اور اتنا بڑا وہ گٹھا تھا اور وہ بوڑھا بھی تھا. وزن کی بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر جو ہے وہ دوہری ہو رہی تھی اور اس کے جو پھٹے پرانے کپڑے تھے اس سے بھی نا وہ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے. اور اس کہتا ہے میں انہیں نا اس پر ترس کھا کر اس کی مدد کرنی چاہیے. اس نے بولا بابا جی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر نا اس نے کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ سے نا بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ فوراً نا آدمی پیچھے ہٹ گیا. اس نے بھی بولا کہ میں آپ کا بوجھ جو ہے وہ زمین پر اٹھا کر رکھ دیتا ہوں. حاتم نے یہ اس کو کہا. بابا جی نے آگے سے بولا کہ انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے. لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر جو اپنا بوجھ ہوتا ہے وہ تو صرف قبر کی طرف لے جاتا ہے. لیکن حاتم نے اس کو آگے سے جواب دیا مگر بابا جی آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہی ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. بابا جی نے آگے سے اس کو پھر سوال کیا. اس پر وہ غیرت مند لکڑہارے نے مسکرا کر اس کو جواب دیا اور مسکرا کر پوچھا کہ آپ کے شہر میں ایک حاتم تائی بھی رہتا ہے جو سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے، آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے. یہ حاتم تائی نے اس سے سوال کیا. اس کو غیرت مند لکڑہارا نے نا بڑے غصے سے نا حاتم کو طرف گھور کر دیکھا. اس نے کہا کہ اللہ نے 2 ہاتھ ہیں، جو 2 ہاتھ مجھے دیے ہیں وہ مجھے کام کرنے کے لیے دیے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی جو ہے وہ نہ کھاؤں. کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑی کا گٹھا سر پر اٹھا لوں. سب سردار جو ہے جی وہ حاتم کی یہ بات سن کر نہ حیران اور پریشان ہو گئے اور کہا کہ حاتم نے کہا کہ میرے نزدیک غریب انسان جو ہے مجھ سے بھی بڑے دل کا مالک ہے. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے ہاتھ سے رزق کمانا چاہیے اور اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے رزق جو ہے اسی میں ہی ہمارے لیے عزت ہے. اب جی آپ اس کا بیٹے ہوم ورک دیکھ لیجیے. آپ نے بیٹا کہانی اردو کا نیکسٹ لیسن ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حکایات سابی. اس کی آپ نے ایک دفعہ بیٹا خود ہی گھر پر ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا لیسن جو ہوگا حکایات سابی اس کی ہم ریڈنگ کریں گے. ایک دفعہ آپ نے گھر پر اس کی ریڈنگ کرنی ہے. اسکرین پر آپ کا ہوم ورک ہے. ابھی آپ کا ہوم ورک واٹس ایپ بھی ہو جائے گا. اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو بیٹے کر لیجیے، ہینڈ ریز کیجیے. جی زینب بیٹا. ٹیچر ابھی ٹائم کتنا رہتا ہے؟ ٹیچر ابھی ٹائم کتنا رہتا ہے؟ ٹیچر ویٹ بیٹے. چپ کرنا دیکھ. ہاں جی زینب بیٹے پوچھیے. زینب بیٹے ویٹ اے منٹ. اچھا